बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमें साथ हासिल होगा साहिबजादा काशिफ महमूद साहब का, जो कि फ़र्जंद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के, और उनके सफ़र को लेके, उनकी जो काविश थी उसको लेकर अभी भी उस पर अमल पैरा हैं और उनकी तालीमात जो है अवामुन्नास तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इनसे जो बात करने वाले हैं वो मौला अली के हवाले से है। 21 रमज़ान उनका योम शहादत भी है, उस हवाले से काशिफ भाई हमें हज़रत अली की शान जो है वो बयान करेंगे। और इस पर मैं क्या ही बात करूँ, मेरा ख्याल है काशिफ भाई की तरफ ही चलते हैं और हज़रत अली के मुतल्लिक जो है उनकी शान जो है वो काशिफ भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई आज हम मौला अली के हवाले से बात करने वाले हैं, तो बस हम क्या बात करें जी, उनके हवाले से ज़ात ही इतनी बड़ी है कि हम तो वो ज़ुबान नहीं रखते कि हम बिल्कुल और साफ कुछ कोशिश करते हैं उनके बयान कर लें। सरकार भाई साहब कहा करते थे कि वो जितनी बड़ी ज़ात थी उनकी हर बात भी उतनी बड़ी थी। क्या बात है! जितनी बड़ी ज़ात उतनी बड़ी बात, कमाल बात और कमाल ज़ात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको बिल्कुल भाइयों की तरह अपने साथ रखा, भाई भी थे उनके, और ये भी सादत उनको मिली कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन से उनके यहाँ दुनिया में आने का जो है आगाज़ किया। लोग जो बच्चों को जैसे शहद खिलाते हैं, गुड़ती जिसको बोलते हैं, तो उनको गुड़ती सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुड़ती है जी, जिनको दी खुद से। तो उनकी शान क्या बयान की जाए जी, उनको तो शान बख्शने वाले हैं जी वो तो लोगों को। क्या बात! तो उनकी तो हर एक बात जो है वो तो सुनहरे पानी के हरूफ से लिखने वाली भी है और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाली भी है। बेशक। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि क्यों नहीं हमारे स्कूलों में नहजुल बलागा पढ़ाई जाती, ना हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा इल्म का ज़ख़ीरा है मौला अली की ज़ात, और उसका इदराक बहुत कम, ना होने के बराबर। मोहब्बत से तो सब नाम लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहे ना कि 20-20 उनकी कोई बातें सुनाना शुरू कर दे तो एकदम शायद ज़ुबान को ताले लगने शुरू हो जाएंगे कि क्या क्या बात थी उनकी, कौन कौन से उनके मलफूज़ात थे। और ये वो उस दौर की मुख्तसर नवीज़ी का एक मौजज़ा थी आपकी हर बात, कि छोटी सी बात के अंदर एक पूरा समंदर जो था ना वो बंद कर देना, ये मौला अली की शान थी कि हर बात का ऐसे फाइनल जवाब आना कि जैसे इस तख्लीक में या तो वो साथ थे या उनके सामने हुई है। जैसे वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि उस दौर के जो कुफ़ार थे वो अड़पस तो किया करते थे ना, तो उन्होंने कहा कि मौला अली से कुछ ऐसी बात की जाए कि ना इनकी नमाज जो है ना वो मिस हो जाए। तो फरमान मौला अली का अपना था, सलूनी सलूनी, सवाल पूछो सवाल पूछो। तो मौला अली का पाँव एक मस्जिद के अंदर, एक मस्जिद के बाहर मुनाफिक ने सवाल पूछ लिया। तो उसने कहा जी मौला अली बताइए कि वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। तो आपने फरमाया जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर है वो अंडे देते हैं। और ये क्या क्या उन्होंने मस्जिद में चले अपनी तरफ से उसने एक बड़ा सवाल कि शायद मुझे डिटेल बताएंगे, ये वो नाम बताएंगे कि ये आपने तख्लीक का फार्मूला बता दिया कि ये है तख्लीक का फार्मूला कि जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर है वो अंडे देते हैं। अब आप ढूंढते रहो, करते रहो। ये फार्मूला पहले किसी किताब में नहीं था। तो ये तख्लीक की जो राज जिसके पास मौजूद है ना, वो ज़ात मौला अली की ज़ात। सुभान अल्लाह। और उनकी शहादत के हवाले से जो बहुत बड़ी जो बात कि जब आपको नमाज में खंजर लगा, तो खंजर लगने से जब तक आप विसाल नहीं फरमा गए इस दुनिया फ़ानी से, तब तक के दरमियान में आपने कोई ऐसे पैगाम नहीं दिए कि जो उम्मत मुस्लिमा को देने वाले थे, या बहुत बड़े कोई आपके मलफूज़ात नहीं सामने आए। जो एक मेन बात सबसे ज़्यादा सामने आई वो ये थी कि मैंने अपने दुश्मन को माफ़ किया। क्या बात, क्या सबक देके गए वो?
معافی کا سبق کتنا بڑا سبق، اور کس کو معاف کرے؟ اپنے ہی خون کرنے والے، اپنے ہی قاتل کو جس نے معاف کیا وہ مولا علی کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اور کون ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا ظرف جو ہے، ہاں اتنا بڑا ظرف عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بہت بڑی ذات تھی، بہت بڑا ظرف تھا، اور بڑا مقام اور بڑا علم، بلکہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شہر ہوں، علم کا شہر ہوں، علم کا شہر ہوں، تو علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ مولانا روم کو جب شاہ شمس تبریز ملے نا، وہ اس سے پہلے وہ کونیے والا واقعہ ہو گیا ہوا تھا کہ کتابیں اٹھا کے پھینک دی، وہ نکال لی، خشکی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو وہ اس کے بعد پھر جب شاہ شمس تبریز چلے گئے تو مولانا روم ان کو ڈھونڈنے نکل پڑے، اور جب وہ ملے تو اس وقت ان کا کلام تھا دم ہم دم علی علی، یہ حضرت شاہ شمس تبریز کا کلام ہے۔ تو کلام جب مولانا روم نے پڑھا نا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا کلام ہے، یہ آپ کو کیسے ملا، کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا مجھے باب العلم سے ملا ہے۔ تو انہوں نے پھر اگلا سوال کیا، یہ باب العلم کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا انہیں مدینہ العلم سے ملا ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا مدینہ العلم کو کہاں سے ملا، اس کا ڈائریکٹ ہے، وہ رب سے ڈائریکٹ ہے۔ تو یہ وہ ڈائریکٹ علم آیا مدینہ العلم سے، مدینہ العلم سے باب العلم سے آیا، اور باب العلم سے آج تک بٹ رہا ہے۔ کیا بات۔ تو وہ ذات ہے کہ جس نے اس دنیا کو جو ہے نا وہ آج بھی نور پھیلا رہی ہے، اور فقراء حضرات، درویش حضرات کہتے ہیں ولایت مکمل نہیں ہوتی جب تک مولا علی کے در سے اس کی سٹیمپ نہ ہو۔ کیا بات۔ یعنی کہ ولایت کا ذریعہ، نبوت تو خیر ہے ہی اپنی جگہ پہ اختتام ہو گئی، بالکل، تو جو ولایت کا سلسلہ ہے نا جی، وہ آج بھی مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے چلتا آ رہا ہے۔ ہم مولا علی اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ان کو مولا علی کہا ہے، تو ہم بھی ان کو مولا علی کہتے ہیں۔ جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں، کرم اللہ وجہ بھی کہیں، تو سارا کچھ کہتے رہیں، تو مولا علی سب سے بیسٹ فارم ہمیں تو یہی لگتی ہے، ایک مکمل ذات، شجاعت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے جی۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے تو لوگوں نے وہ باتیں پوچھی نہیں جو میں جانتا تھا، میں تو آسمانوں کے رستے جانتا تھا، مجھ سے کسی نے پوچھے نہیں۔ آج ڈھونڈ رہے ہیں لوگ بالکل آسمانوں کے رستے کے بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں، یہ کدھر سے کھلتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، یہ کہاں سے فرشتے آتے ہیں، کہاں فرشتے جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے سارے کا سارا۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ سارے رستے، مجھ سے کسی نے پوچھے نہیں۔ تو شاید آج بھی لوگ پوچھتے ہوں جی ان سے، آج بھی فیض کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی لوگ ان سے وہ فیض لیتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ تو میں تو اس بات کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ میرے اپنے گھر میں جو سرکار ویس صاحب ہیں، وہ انہوں نے مولا علی کی اتنی ساری منقبت لکھی ہوئی ہے ان کی شان میں کہ وہ لوگوں نے شاید کہنا بھی شروع کر دیا کہ ویس صاحب شاید شیعہ ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کوئی بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، ہاں جی، اور حضرت علی کی شان بیان کرتا ہے، تو یہ کیوں تاثر جاتا ہے کہ یہ اہل تشیع ہے؟ پتہ نہیں کیوں، مولا علی تو سب کے ہیں، ایسے ہی ہے، بالکل، کیوں پورے مسلمانوں کے ہیں، سب کے ہیں وہ، انہوں نے تو کوئی تفرقہ بازی نہیں کی ہے۔ تو شیعہ سنی یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے، بہت بعد کی۔ آپ وہ بات کر رہے تھے کہ حضرت واصف علی واصف صاحب سے لوگ کہتے تھے کہ آپ شاید شیعہ ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں سنی ہوں، لیکن طریقت کے پھول چننے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس در سے ہو کے آیا جائے، مولا علی کے در سے ہو کے آیا جائے۔ ہم نے بلکہ آپ سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ سننی بھی ہیں آج کے پروگرام میں۔ ہاں وہ میں آپ کو ضرور سناتا ہوں، بلکہ وہ ایک واصف کے شعر سے میں آغاز کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ یا علی کہہ کے اس کو اپنایا، اس نے واصف بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا بات۔ تو مولا علی کی شان میں آپ نے بے بہا کلام لکھا ہوا ہے، اور اس کلام کو بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے۔ نصرت فتح علی خان صاحب نے اپنی قوالیوں میں بہت سارا پڑھا ہے جی، بلکہ ان کی ایک بڑی مشہور قوالی ہے شاہ مردان علی، ہے نا جی، تو اس کے بیچ میں ایک خوبصورت ٹکڑا ہے واصف صاحب کے کلام کا، وہ اس میں سے کچھ اشعار جو تھے نا وہ انہوں نے پڑھے تھے، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سنا دوں کہ میرے من کی لگن علی مولا، کیا بات،
راز خیبر شکن علی علی مولا، سوز و ساز و سخن علی مولا، سایہ ظلمنن علی مولا، رد رنج و مہن علی مولا، زینت انجمن علی مولا، سر سر نہاں علی مولا، بے نشاں را نشاں علی مولا، رہبر انس و جاں علی مولا، باب علم رواں علی مولا، فخر ختم رسول علی مولا، آفتاب سبل علی مولا، شیر یزداں علی ولی اللہ، شاہ مرداں علی ولی اللہ، لا فتح برملا علی حیدر، ساکیے میں کدا علی حیدر، فیض ان کی نظر سے ملتا ہے، کب ادھر یا ادھر سے ملتا ہے، میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے، ایک صدا آئی ایک صدا آئی تو ہمارا ہے، فیض عالم ہے مظہر انوار، ان کے صدقے میں ہوگا بیڑا پار۔ کیا بات۔ تو یہ ایک مولا علی کی شان میں یہ بھی ایک ہے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت آپ کی ہے کہ علی مولائے رندان جہاں ہے، علی مولائے رندان جہاں ہے، علی نور خدا کا رازداں ہے، کیا بات۔ علی شیدا محمد مصطفیٰ کا، علی گویا مکین لامکاں ہے، علی کی ضرب ہے ضرب الہی، علی کا نام نصرت کا نشاں ہے، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی من کن تو مولا کا بیاں ہے، کیا بات۔ علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستاں کیا داستاں ہے، کیا بات۔ علی ساجد، علی مسجود ہستی، علی سجدوں کی عظمت کا نشاں ہے، علی کی یاد سے ہستی بہاراں، علی سے بغض عرفاں کی خزاں ہے، یعنی اس کو عرفان نہیں مل سکتا جو مولا علی سے بغض رکھے گا۔ علی شاہ نجف شاہ ولایت، علی مولا امام ہر زماں ہے۔ اس کی شعر آگے بہت سارے ہیں، میں مقطع کی طرف جاتا ہوں آپ کے، کہ علی ہے کاشف راز حقیقت، علی ہے کاشف راز حقیقت، علی وحدت میں ایک کثرت نہاں ہے، کیا بات۔ علی ہے مرکز پرکار ہستی، شعر رچے کریں پرکار ہستی ہیں، علی ہے مرکز پرکار ہستی، علی جب بھی جہاں ہے درمیاں ہے، علی سے اولیاء کی زندگی ہے، علی کی ذات ہی روح رواں ہے، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی خود اس زمین کا آسماں ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو وہ ان کے بس اوصاف ہی بیان کر سکتے ہیں، ہم ان کی شان میں منقبت پیش کر سکتے ہیں، ان کی ذات پر ڈسکشن کرنا تو وہ بہت بڑی کوئی بات ہوگی، ہم تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، لیکن ان کی نہج البلاغہ کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کے چھوٹے چھوٹے فکرے بچوں کو نا ایسی پھیلا دیں ان کے بیچ میں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، چلیں کسی وقت سمجھ آ جائیں گی، کہیں اندر موجود تو ہونی چاہیے نا۔ تو یہ بہت بڑا اسلام کا طاقت ہے مولا علی جو ہے، اس طاقت کو آج بھی دیکھیں کہ نوجوانوں میں، فوج میں جب کبھی بھی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تو نعرہ حیدری کی آواز ہے، کیا بات ہے، بالکل ہے نا جی، کہ نعرہ حیدری یا علی، ایک ایسے نا لوگوں کے اندر ایک جسم کے اندر نا ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے مولا علی کے نام سے، اور وہ سرکار دو عالم کی فتح کا جو جھنڈا ہے وہ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، شان خیبر ہیں آپ، اور علی مولا علی کمالی ہستی ہے کہ جنہوں نے زندگی بالکل سادگی میں گزاری، اور مٹی والے کہلاتے تھے، بو تراب ان کا ایک لقب ہے کہ مٹی پہ سونا پسند فرماتے تھے، تو زمین، کچی زمین کے اوپر آپ سو جاتے تھے، تو سرکار دو عالم تشریف لائے تو کہا بو تراب اٹھو، تو یعنی کہ مٹی کے باپ ہے وہ ہیں، بو ترابی ہے آپ کی شان، تیری شان بو ترابی، تیرا ذوق خاک بازی، تیرے آستاں پہ لائے مجھے تیری دل نوازی، تو انہی کی دل نوازی سے ہی ساری جو ہے نا اسلام کی حرارت موجود ہے۔ ان کی تعلیم کو جگہ جگہ لے کے آنا، آسان زبان میں لوگوں تک پہنچانا ہمارے بچوں کا احساس ہے۔ ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اگر ہم اپنے
یہ ان جو ہماری طاقت ہے ہم وہ اپنے بچوں کے اندر نہیں دے رہے ہیں. ہم ان کو یہ ہمارا ورثہ ہے. ہمارا ورثہ ہے. ہم ان کو آکسفورڈ کے ساری چیزیں تو ہم ان کو پڑھا رہے ہیں کہ باہر کی دنیا کیا کر رہی ہے. وہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکے، پر دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. کیا بات. تو ہمارا جو پرانا دین ہے نا جی، جہاں سے شروع ہوا ہے وہی مکمل دین تھا. اور جو کچھ اس دور میں کہا ہوا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نشان منزل ہے، وہ نشان راہ ہے. اس راہ حیات ہے، اس کے اوپر چلنا ہی جو ہے نا ہماری عافیت ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. تو وہ بنیادوں سے جو ہلتے ہیں ان کی چاہے عمارت جتنی بڑی ہو، عمارت گر جائے گی. یہ ہماری بنیادیں ہیں. ان بنیادوں میں انہوں نے اپنا لہو دیا ہوا ہے. اس بنیاد کو کھڑا کرنے کے لیے زندگیاں دی ہوئی ہیں انہوں نے. تو ہم اگر ان بنیادوں کو ہلائیں گے تو ہماری کوئی عمارت نہیں کھڑی رہ سکتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ شہادت کس وقت نصیب ہو رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں. اس نے جو ہے آپ پہ وار کیا کیونکہ اس کے علاوہ شاید کوئی موقع بن نہیں سکتا تھا. ہاں بن نہیں سکتا تھا. آپ کے تو لرزتے تھے دشمن آپ کے سامنے. اللہ نے شہادت بھی نصیب میں رکھی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شجاعت تھی دشمن تو نہیں پہنچ سکتا تھا پاس. ہاں جی تو اس کو یہی موقع ملا کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. ہاں بالکل اس ٹائم ان پہ حملہ کیا. یہی شاید وہ ایک نازک مرحلہ تھا جہاں پہ وہ آپ اللہ کے حضور پیش تھے. تو آپ نے کہا کہ چل تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کر. کیا بات. تو اس نے خنجر جو ہے نا وہ گھونپ دیا. اور پھر شان یہ کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے دشمن کو معاف کرتا ہوں، اس کو پانی پلاؤ. گھبرا گیا، وہ پکڑا جو گیا گھبرا گیا. تو اس نے کہا اس کو پانی پلاؤ اور کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. یہ معاف کرنے والے لوگ طاقتور ہوتے ہیں. یہ عام بندے کا کام. یہ شخصیات عملی ثبوت تھے، صبر کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، بے شک زندگی گزارنے کے حوالے سے. بے شک جی ایسی ہے جی. اور ان کے تو نصیب میں مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے الحمدللہ. اور یہ شرف ان کو ان کے حصے میں آیا. اور میں یہ آج ریسرچ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی جا نہیں پا رہے تھے بات کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کوشش کر چکے تھے. تو یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ ایک جوڑا بنا ہوا تھا. اور پھر اس جوڑے کے جو آگے پھول تھے انہوں نے جس طرح سے اسلام کی خدمت کی، الحمدللہ امام حسن اور حسین. اور ایک پورا ان کی زندگی میں ایک ضابطہ حیات چھپا ہوا ہے. اور یہاں پہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ میں نے کہیں پڑھا کہ بہت سے لوگ بغض علی میں جہنم میں جائیں گے اور بہت سے لوگ عشق علی میں. یہ کیا معاملہ ہے؟ جو چیز نا اپنے مدار سے ذرا زیادہ ہو جاتی ہے نا، وہ چیز کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا زہر بننا شروع ہے. کہتے ہیں مٹھاس بھی ایک حد تک مٹھاس لگتی ہے، اگر اس کی بہت کوئی ایکسٹریم چیز ہے نا تو اس کو زہر کہتے ہیں. جی جی. تو مولا علی کی جو شان ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ مولا علی کو اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ صاحب کا ہی ایک شعر ہے کہ علی کو الا کہہ دوں و لیکن علی خود سجدے میں تسبیح خواں ہے. تو وہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کو مولا علی سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ ذات کے ساتھ وہ تو لا شریک اللہ ذات ہے نا. تو اب یہ کہنا بڑا مشکل سی بات ہے کہ وہ رب سے کتنے جدا ہیں، کتنے قریب ہیں، یہ تو وہ جانے رب جانے. ہمارے لیے تو صرف ایک مقام ہے صرف کہ یہ رب ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ مولا علی ہیں. ان کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، یہ اللہ جانے اور وہ شخصیات جانے. ہم بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں جی اس کے اوپر کہیں بات بھی کر سکے. تو لیکن جو ترتیب بنا دی گئی ہوئی ہے اس ترتیب کو فالو کرنا ہم پہ لازم ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار بھائی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی نا بہت ساری جھگڑوں کی جو ہے نا وہ ختم کرنے والا ہے. کیا بات. آپ فرماتے تھے کہ نبی خاتم نبوت کا، علی خاتم خلافت کا، نبی کا کون ہے ہمسر، علی کا کون ہمسر ہے. کیا بات ہے. تو کہیں پہ مقابلہ نہ کرنے بیٹھ جائے ہم، دونوں کا کوئی ہمسر نہیں ہے. بالکل.
مولا علی کا بھی کوئی ہمسر نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ویسے ہی کائنات میں کوئی ہمسر ہے ہی نہیں تھی۔ تو ہمارا مقام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا نقش قدم مانگیں، ان کے رستہ جو ہمیں انہوں نے عنایت کیا اس رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو ان کے جو اقوال ہیں ان سے مزین کریں، اور اپنی زندگی اس زندگی کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں۔ ہماری زندگی میں نکھار ہی اس لیے آئے گا کہ جب ہماری ذات جو ہے یا ہماری بات جو ہے، ہمارے اعمال جو ہیں ان کے اعمال کے قریب جانا شروع ہوں گے۔ یہی ہے ہماری سرفرازی ساری کی ساری۔ ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ پیسوں میں بہت ہو جائے نا، وہ یہ پیسہ ان لوگوں نے کہاں اکٹھا کیا؟ کیا پیسہ اکٹھا کرنا کہ کہیں پہ کوئی ذکر آیا ہے؟ کسی حدیث میں ذکر آیا ہے؟ کہیں مولا علی کے بیان میں کہیں ذکر آیا ہے کہ پیسے اکٹھے کرو، یہ کرو، وہ کرو؟ وہ بلکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو گھر تھا جو تھوڑا سا بلند بنا ہوا تھا، تو آپ نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ گھر کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں صحابی کا گھر ہے جی۔ تو آپ مسجد تشریف لے گئے، تو نماز کے بعد جب وہ صحابی آئے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانا چاہا تو آپ نے منہ پرے کر لیا، تو وہ سمجھ گئے کہ سرکار ناراض ہے۔ تو انہوں نے باقی صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ ان کا پتہ نہیں، آج صرف اتنا انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ وہ صحابی گئے اور انہوں نے جا کے اپنا گھر گرا دیا اور پھر تشریف لے کے آئے، تو سرکار دو عالم نے خوشی سے ان سے مصافحہ کیا۔ آپ نے کہا ہم یہاں سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، تم یہاں رہنے کا پروگرام بنا رہے ہو، تو یہاں تو اونچے گھر بنانے کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اپنی زندگی پریورٹیز کا بڑا فرق ہے، ہماری پریورٹیز کا بہت فرق ہے۔ بہت شکریہ کاشف بھائی۔ مولا علی کے حوالے سے آج کا پروگرام تھا، اور آج بڑی خوبصورت باتیں سننے میں ملیں بڑا، اور یہ جو آج کاشف بھائی نے جو سب سے بہترین بات کی جو میرے دل کو لگ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان تعلیمات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ ہم فلاں کو پڑھنا ہے، فلاں کو پڑھنا ہے، آکسفورڈ کا کوئی فلاں پروفیسر تھا اس کو پڑھنا تھا۔ ہماری جو یہ شخصیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، حضرت علی علیہ السلام کی جو شخصیت تھی، ہم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور یہ میرا خیال ہے جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایک ورثہ ہے اور جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہم اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مولا علی کے حوالے سے گفتگو کی، اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔